प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मेरे खुदा ने एक बार फिर से मुझे ये सुनहरी मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से खुशखबरी को शेयर करूं। आइए हम खुदा के कलाम की पहचान में एक कदम और आगे बढ़ें और आज इस वीडियो के वसीले से हम खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करें। इससे पहले कि हम बाइबल की मुकद्दस बातों को एक दूसरे के साथ बांटें, आइए हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह आपकी सुनने में और मेरी सुनाने में और एक दूसरे को सिखाने में इन चीजों में पाक रूह हमारी मदद करे। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ खुदावंद आज के खूबसूरत वक्त के लिए। ऐ मेरे बाप, इस वक्त जितने भी तेरी हजूरी में मौजूद हैं, मैं हर एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं और जितने इस वीडियो के वसीले से खुदावंद तेरे कलाम को सुने और सीखें, उनके घरानों के अंदर और उनकी खुद की जिंदगी में खुदा बड़ा काम कर और वो रूहानी तौर पर और एक आगे कदम जाए। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम अपने बीच में पाक रूह को वेलकम करते हैं और आज की मुकद्दस बाबरकत और पवित्र बातों को सीखने में पाक रूह हमारे लिए मदद जारी करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बाइबल मुकद्दस में से जिस मौजू पर आज बात करेंगे वो है मसीही जिंदगी के अहम तरीन फराइज। इस स्टडी का याद रखो, ये आखिरी हिस्सा है जिस पर आज हम बात करेंगे। हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ पर बात कर रही हैं। आज अजीजों, इस मौजू का यह आखिरी हिस्सा है। हमने बात की कि नबियों पर यकीन करना चाहिए और उसके मौजू पर हमने एक पूरी स्टडी ली। हमने बात की नबियों को कबूल करना चाहिए, उस मौजू पर हमने पूरी स्टडी ली। हमने बात की कि नबियों की इज्जत करनी चाहिए, उस मौजू पर हमने पूरी स्टडी ली। आज उन्हीं हिस्सों में से एक अहम तरीन हिस्सा है जिस पर हम बात करेंगे और गलतियों का खत उसका 6 बाब, उसकी 6 और उसकी 7 आयत मुकद्दसा को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और ये आयत आज के इस मौजू के लिए हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। गलतियों 6 बाब की 6 आयत और 7 आयत के अंदर यूं लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। आगे 7वें वर्ष में लिखा है, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। बाइबल मुकद्दस याद रखो, जिस कदर खुदा के मुतल्लिक हमारे फराइज को आगाह करती है और हमें बताती है कि तुमको खुदा के लिए इन फराइज को पूरा करना है, उसी तरह याद रखो बाइबल मुकद्दस खुदा के चुने मुकर्रर किए उन ममसूओं के लिए भी मसीहों के अहम तरीन फराइज पर हमारी तवज्जो दिलाती है। और उन फराइज में से आज आखिरी फर्ज जिस पर हम बात करेंगे, बाइबल ये कहती है कि कलाम की तालीम पाने वाला हर एक डिसाइपल, हर एक क्रिश्चियन जो बाइबल की तालीम पाता है, बाइबल उसकी ये जिम्मेदारी लगाती है कि वो तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में वो शरीक करे। बाइबल मुकद्दस की दीगर अजीम सच्चाइयों में से याद रखो, ये भी बाइबल की एक अजीम सच्चाई है। हम अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने फादर्स को बाइबल ये कहती है अपनी हर बरकत में शरीक करते हैं और करना चाहिए। बाइबल ये कहती है कि हम उनकी पूरी कफालत करें, हम उनका पूरा बोझ उठाएं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि तुम्हारे बीच में जितनी खुशखबरी का काम करते हैं, जो तालीम देते हैं बाइबल की, उनको बाइबल इस कदर ऊंचा करती है और सुनने वालों को, सीखने वालों को ये
تعلیم دیتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو، وہ اپنے پاسبانوں کو، وہ اپنے رہبرز کو، بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو پورے طور پر سپورٹ کریں، وہ ان کی کفالت کریں۔ اب کفالت کا لفظی مطلب ہے کہ ان کا بھار اٹھانا۔ بھار اٹھانا مطلب ان کی پوری کفالت کرنا۔ عزیزو، یہ ہر اس کرسچن کی ذمہ داری ہے جو چرچ کے ساتھ جڑا ہے، جو چرچ کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، کیونکہ خدا نے جو کچھ بھی دینا ہے اس کو، وہ خدا اپنے ممسوک کے وسیلے سے اس کے لیے جاری کرتا ہے۔ اس لیے اس شخص کے اوپر جو کسی نہ کسی مین آف گاڈ کے ساتھ جڑا ہے، یہ بائبل اس کی ذمہ داری لگاتی ہے کہ وہ اسے اپنی برکتوں میں، اپنے مادی وسائل میں شریک کرے اور اس کی پوری کفالت کرے۔ اگرچہ یاد رکھو، تعلیم پانا یہ یا تعلیم پانا یا تعلیم دینا یہ بزنس نہیں ہے، یہ ایک خدمت ہے۔ اور جب تعلیم دینا ایک خدمت ہے تو تعلیم پانا بھی ایک خدمت ہے۔ اور تعلیم پانے کا جو طور طریقہ، جو ڈسپلن یا جو رول بائبل مقرر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے ٹیچرز کو، اپنے پاسبانوں کو، اپنے رہبروں کو، بائبل یہ کہتی ہے اپنے وسائل میں، اپنی بلیسنگز میں کہا کہ کھلے من سے ان کو شریک کرو۔ لکھا ہے کہ ان کو ان کا حصے دار بناؤ۔ کئی بار یاد رکھو، ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیم تو پاتے ہیں لیکن ان کی لائف میں اپنے مینٹورز کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، اور اس لیے وہ آنے والے وقت میں اس طرح سے گریس، اس طرح سے وہ بلیسنگز اور اس طرح سے وہ انائنٹنگ نہیں لے پائیں گے جس طرح سے ان کے رہبرز نے لی ہے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر وہی گریس چاہیے، اگر وہی انائنٹنگ اور وہی تمہیں نالج اور وہی تمہیں وہ سب مسا اور وہ چیزیں جو وہ خدا نے ان کو دی ہیں، اس اسپرچل پراپرٹی کا حقدار ہونے کے لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ تم انہیں اپنی ہر اچھی چیز میں شریک کرو۔ عزیزو، یاد رکھو، اگر یہ کام چرچ نہیں کرے گا، اگر یہ کام ڈسائپلز نہیں کریں گے تو بولو کون کرے گا؟ کیونکہ خدا ایک ڈسائپل کو اس لیے لیتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا ٹیچر بنے، لیکن اگر اس ڈسائپل نے اپنے ٹیچر کے لیے وہ کچھ نہیں کیا تو مجھے بتاؤ، اگر آنے والے وقت کا وہ ٹیچر ہوگا تو مجھے بتاؤ کیسے وہ اپنی زندگی میں لے پائے گا ان چیزوں کو جو اس نے اپنے ٹیچر کے لیے نہیں کی۔ اس لیے یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک رول ہے۔ اگر آپ آنے والے وقت میں منسٹری میں آنے والے ہو تو آپ کو خدا نے جس کے ساتھ رکھا ہے، میں آپ کو کھلے من سے اور پوری کھرائی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہو کہ آنے والے وقت میں آپ کی لائف میں نہ ہو، آپ کی منسٹری میں نہ ہو، تو وہ چیزیں کبھی اپنے استاد کے لیے، اپنے مینٹور کے لیے، اپنے فادر کے لیے وہ چیزیں مت کرو، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو تم بوؤ گے وہی تمہارے لیے اگے گا۔ اگر ہم نے، یاد رکھو، اگر کفالت نہ کرنے کو بویا، ہم نے منسٹری کو سپورٹ نہ کرنے کو بویا، ہم نے اچھی چیزوں کو باز رکھا، تو کیسے یہ ممکن ہوگا کہ خدا ہمارے لیے اچھی چیزوں کو جاری کرے گا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، آج جن برکتوں کو میں اپنی لائف میں انجوائے کر رہا ہوں، جس گریس کو میں انجوائے کر رہا ہوں، اس گریس کو اور ان بلیسنگز کو اگر میں نے پایا ہے تو اپنے استادوں کی کھلے من سے سیوا کر کے، اور بلیو کیجئے کہ وہ وقت بھی آیا کہ میرے استاد نے میری لائف کے اوپر یہ ڈکلیئر کیا کہ میرے جتنے بھی ڈسائپل ہیں ان میں سے اگر کسی نے اچھی سیوا کی ہے تو وہ تو ہے۔ اور آپ بلیو کیجئے کہ اس وقت میرے لیے کیا خوشی کا مقام تھا
کہ جب میرے ہی فادر نے اپنے گھر کے لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میرے بعد یہی تمہارا پاسٹر ہے، اور اپنے بچوں سے کہا کہ اگر کوئی منسٹری میں آیا تو وہ اس کے تابع رہے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب میں اسے دے کر جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ان چیزوں کو میں نے اپنی لائف میں لیا ہے، وہی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سیکھ پاؤ اور ان چیزوں کو لے پاؤ، کیونکہ اگر ہم فرما برداری میں رہیں گے، اگر وفاداری میں رہیں گے، اگر اپنے مینٹور کو قبول کریں گے، اگر اپنے مینٹور کی عزت کریں گے، اگر اپنے مینٹور پر یقین کریں گے، اور بائبل کہتی ہے اپنے مینٹور کو ہر اچھی چیز میں شریک کریں گے، تو یہ امپاسبل ہے کہ ہم اس پراپرٹی کا حق نہ رکھیں جو ہمارے فادر نے، ہمارے مینٹور نے خدا کے ساتھ چل کے کھڑی کی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے اس پراپرٹی کا ہم حقدار تبھی ہوں گے جب ہم پوری کھرائی سے اور پوری وفاداری سے ان کے ساتھ اس طرح سے چلیں گے جس طرح سے بائبل ہمیں ٹیچ کرتی ہے۔ سو عزیزو، یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا، لکھا ہے تعلیم دینے والے کو، اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تعلیم پانے والے کی، کہ وہ اپنی ہر اچھی چیز میں، ہر اچھی چیز کیا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کا پہننا ہو سکتا ہے، اس کا کھانا ہو سکتا ہے، اس کا رہنا ہو سکتا ہے، آپ جو کچھ بیسٹ اپنے لیے توقع کرتے ہو اور چاہتے ہو، بائبل یہ کہتی ہے کہ وہی تم اپنے رہبر کے لیے کرو۔ اور یاد رکھو، اگر ہم اس طرح سے چلتے گئے، ہم اپنے فیوچر کو بنا رکھے گئے، ہم کھلی آنکھوں سے چل رکھے گئے، ہم یاد رکھو آنے والے وقت میں وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے جو سماج کے لوگ اپنی زندگی میں دیکھ رکھے گئے۔ اس لیے بائبل یہ ہر اس کرسچن کے اوپر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے رہبروں کو، اپنے پاسبانوں کو، اپنے استادوں کو، بائبل کہتی ہے اپنے مادی وسائل کا، اپنی بلیسنگز کا، اپنی اچھی چیزوں کا، لکھا ہے کہ وہ حصے دار بنائے، وہ ان کو شریک کریں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ بائبل ایسا کیوں کہتی ہے؟ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ جب تعلیم پانے والا اپنے استادوں کو اپنی اچھی چیزوں میں شریک کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تعلیم دینے والا اپنے شاگردوں کو دنیاوی نہیں بلکہ روحانی چیزوں میں شریک کرتا ہے۔ ڈسائپل اپنے استاد کو مادی چیزوں میں شریک کرتا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر اپنے ڈسائپل کو روحانی چیزوں میں شریک کرتا ہے۔ تو اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ان کے بیچ میں اس چیز کے لیے حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اناج کے، وہ ان کے کھانے پینے کے، وہ ان کی اچھی چیزوں کے حصے دار بنے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیچنگ آپ کو مشکل لگے، لیکن یاد رکھو یہ بائبل کے وہ اصول ہیں جن کو ہم پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں کئی ڈسائپلز کی لائف میں دیکھتے ہیں، کئی چرچ ممبرز کی لائف میں دیکھتے ہیں، اور سماج میں بھی اب کے وقت میں بھی لوگ اپنے مینٹورز کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے میں نے کہا فادرز کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خدا نے جن کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اگر خدا نے کچھ دینا ہے تو انہی کے وسیلے سے دینا ہے۔ اگر وہ انہیں قبول کریں گے، ان کا آنر کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اور پھر بائبل کہتی کہ ان کو اچھی چیزوں میں شریک کریں گے، تو یقین کیجئے کہ آپ اپنی لائف میں وہ چیزیں دیکھو گے جو خدا نے آپ کے لیے پلان کی ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں آپ صرف دیکھو گے نہیں بلکہ ان کو ایکسپیرینس کرو گے، آپ کی نسل اس کو ایکسپیرینس کرے گی اور اس چیز کی گواہی دے گی کہ یہ سب کچھ میرے باپ میں اپنے استاد، اپنے مینٹور، اپنے فادر یا خدا کے ممسوح کے ساتھ وفاداری کو بو کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ عزیزو، یہاں پر یاد رکھو کہ اگر آج ہم اپنے پاسبانوں کو ہر اچھی چیز میں شامل کرنے سے انکار کرتے ہیں یا ان کو نظر انداز کرتے ہیں
शायद हमारी इस गफलत को समाज ना देखे, लोग ना देखें, लेकिन खुदा तो देखेगा। और याद रखो, वो हमारे इस रवैये के मुताबिक ही वो हमसे सलूक करेगा। अगर हम उनको उस तौर से लेते हैं जिस तौर से बाइबल कहती है, तो यकीन करो कि बाइबल आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगी, वो खिड़कियों को ओपन कर देगी, इस धरती के नए डोर्स को आपके लिए ओपन करेगी, क्योंकि ये उसका वादा है कि अगर तुम मेरे नबियों पर, लिखा है कि यकीन करोगे तो तुम कामयाब किए जाओगे। आज हम उस टीचिंग को अपनी लाइफ में ले रहे हैं जिसके वसीले से हम, याद रखो, अपनी जिंदगी के लिए मुस्बत नताइज को, पॉजिटिव मैंने कहा नताइज को, रिजल्ट्स को और गवाहियों को देख सकते हैं अगर इस सच्चाई को हम पूरे मन से कबूल करें तो। सब बोलो आमीन। इसलिए ये हम तय करते हैं कि खुदा को हमसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये हम तय करते हैं कि खुदा को हमारे साथ कैसे चलना चाहिए। ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम खुदा पर ईमान रखें और उसके नबियों का यकीन ना करें। ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम खुदा पर ईमान रखें और उसके नबियों की इज्जत ना करें। मैंने कहा ऐसे मुमकिन नहीं कि हम खुदा पर ईमान रखें और उसके नबियों को कबूल ना करें और अपनी लाइफ में कामयाबियों को देखें। उसके नबियों को अपनी अच्छी चीजों में शरीक ना करें तो कामयाबियों को देखें। ये हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इसके लिए एक तरीका मुकर्रर करती है। आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको लाइफ में रिजल्ट्स चाहिए, आपको लाइफ में डिवाइन ब्राइटनेस चाहिए और ग्लोरी चाहिए और ग्रेस चाहिए, तो खुले मन से इस टीचिंग के सारे पार्ट्स को सुनिए। पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, और आज ये पार्ट इसका 4 है जो आखिरी हिस्सा है इसका। इन चारों पार्ट्स को सुनिए और इन चारों पार्ट्स को बार बार सुनिए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर लागू कीजिए, और गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप रिजल्ट्स को देखोगे। आप उन चीजों को जो आपकी लाइफ के लिए रुकी पड़ी हैं, इस सच्चाई को मानने से वो आपके लिए जारी होगी। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि आदमी जो कुछ बोता है वो ही वो काटेगा। अगर आज का एक डिसाइपल, मैंने कहा, अपने टीचर के लिए नजरअंदाजी को बोता है या अपने टीचर के लिए वो, बाइबल कहती है, वो हिचकिचाहट को, कि वो उन चीजों को बाज रखता है उसकी लाइफ में बोने के लिए, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि वो सब उसके लिए नहीं होगा। हम अगर नफरत को, कदूरत को बोते के तो वो सब उगता है। और बाइबल ये कहती है अगर कफालत को बोएंगे, अगर उसका पूरा भार उठाएंगे, आने वाले वक्त में खुदा हमारे डिसाइपल ऐसे खड़े करेगा जो हमारा भार उठाएंगे, क्योंकि जो मैंने किसी के लिए किया है आगे वो ही कोई मेरे लिए करेगा। लेकिन अगर मैंने किसी के लिए नहीं किया तो कोई मेरे लिए क्यों करेगा। कोई एक तरीका है बाइबल का। बाइबल ये कहती है धरती पे जो कुछ हम करते हैं वो ही फिर हमारे साथ होता है। मैं इज्जत को बोऊंगा, मैं कफालत को बोऊंगा, मैं खुदा की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना बोऊंगा, तो मेरे लिए भी ये सब कुछ उगेगा। आमीन। अगर इंसान, याद रखो, अच्छी चीजों को मर्दे खुदा की लाइफ में बोने से इज्तनाब करता है, गुरेज करता है, तो मैं आपको कह चुका हूं कि खुदा कभी भी उन चीजों को उसकी जिंदगी में नहीं उगाएगा जिनकी वो ख्वाहिश करता है, क्योंकि खुदा ने उसे एक मौका दिया था कि वो अपने रहबर की लाइफ में वो सब कुछ बोए जो उसे अपने लिए अच्छा लगता है। मुझे याद है कि जब एक वक्त ऐसा था, मेरे फादर वो हयात थे और वो जिंदा थे, और मैंने तकरीबन 15 साल उनके साथ बाइबल स्कूल सेमिनरी कंप्लीट करने के बाद भी मैं उनके साथ 15 साल 14 साल उनके साथ रहा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। पर मुझे यह भी याद है कि मैं कभी भी उनकी सेवा करने से, उनकी खिदमत करने से कभी हिचकिचाता नहीं था। आज भी मुझे वो वक्त याद है
کہ جب ہم خدمت سے واپس آتے, ہم کہیں بھی وزٹ سے واپس آ رہے ہوتے, تو میرا من کرتا کہ میں اپنے ٹیچر کو, اپنے فادر کو کچھ نہ کچھ کھلاؤں اور میں ان کی خدمت کروں. اور مجھے اس بات کے لیے بالکل پچھتاوا نہیں کہ میں نے ان کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا. آج وہ مسیح میں سو چکے ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جتنا وقت خدا نے مجھے ان کے ساتھ رکھا, میں نے ان کی ہر طرح سے سیوا کی, ہر طرح سے میں نے ان کی خدمت کی. اور کبھی ہوتا ہم میٹنگ سے واپس آتے, میں ان کو مچھلی کھلاتا, کبھی کوئی کچھ ہوتا تو میں ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ بونے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا. اور آج میں اس بات کے لیے بہت آنندت ہوں, بہت خوش ہوں کہ وہ وقت تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ جو سیوا تو نے میرے لیے کی ہے وہ کبھی کسی نے نہیں کی. اور باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے ڈسائپلز تھے, باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھوں سے بہت سارے پاسٹر پیدا ہوئے, بنے, لیکن جو اناؤنسمنٹ میرے فادر نے میرے لیے کی ہے, میں اس کے لیے اپنا سینہ چوڑا کر کے گرو کرتا ہوں, فخر کرتا ہوں. اور میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ آج میں انہی کی جگہ پر اس چرچ کو رن کر رہا ہوں, جبکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی خدا مجھ سے کام لے گا. عزیزو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بائبل کی سچائی ہے. جو تجربہ میں نے کیا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہو. اس اسپرچل پراپرٹی کا, اس اسٹرکچر کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہو جو آپ کے مینٹور نے, آپ کے فادر نے, آپ کے پاسبان نے خدا کے ساتھ چل کر حاصل کی ہے. لیکن اس کا میں نے کہا ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہی ہے جو بائبل بتاتی ہے نبیوں کا یقین کرو. بائبل کہتی ہے اس کے منصوبوں کی عزت کرو. بائبل کہتی ہے نبیوں کا ان کو قبول کرو. یہ تینوں پارٹس آپ اپنے وقت میں یوٹیوب پر آپ ان کو سیکھ سکتے ہو, آپ اس ٹیچنگ کو لے سکتے ہو. پر آج جو چوتھا حصہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے استادوں کو اچھی چیزوں میں شریک کرو. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اگرچہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے. وہ اپنی ٹیچنگ سے, وہ اپنے نالج سے, وہ اپنے سکھانے سے. لیکن اگر کوئی سیکھنے والا اس طرح سے سیکھے کہ میرے باپ نے مجھے پیدا تو کر دیا, لیکن سماج میں مجھے چلنا, مجھے جینا اگر کسی نے سکھانا ہے تو وہ میرے استاد نے سکھانا ہے. اور اگر کوئی اسپرچل آپ کا استاد ہے تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ اس نے آپ کو وہ ٹیچنگ دینی ہے جو آئندہ جیون میں آپ کو لے کر جائے گی. میں نے کہا آپ مادی چیزوں میں شریک کرتے ہو, پر آپ کا فادر, آپ کا ٹیچر, آپ کا مینٹور آپ کو ٹیچنگ کے وسیلے سے اسپرچل چیزوں میں شریک کرتا ہے. سب بولو آمین. اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ان چیزوں میں اسے شریک کرنے سے انکار مت کرو اور گریز مت کرو جو خدا نے آپ کو دی ہے. گلتیوں کی اس ورس میں جو ہم نے پڑھی ہے, یہ جو ورس پڑھی گئی بائبل کے اندر 6 باب کی 6 ورس میں, یہاں پر ٹیچر کا اور ڈسائپل کا مطلب استاد اور شاگرد کا ایک قریبی رشتہ بتایا گیا ہے. کیونکہ جب یاد رکھو بائبل میں دسترخوان کو دیکھا جاتا ہے, بائبل میں جب ہم استاد اور شاگرد کو یا لوگوں کے ساتھ نبیوں کو کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو یہ قربت کا یا اور قریب آنے کا ایک سنہری وہ ذریعہ تھا. آپ کو پتا ہے جیسس کرائسٹ کا بائبل کہتی ہے شمعون کوڑی نامی ایک شخص نے یسوع مسیح کی دعوت کی تھی, اور یہودیوں کے اندر یہ طریقہ اس لیے اپنایا جاتا تھا کہ اگر کسی کو دعوت پر بلایا جائے, کھانے پر بلایا جائے تو اس قربت میں اور نزدیکی حاصل کرنے کا وہ ایک موقع ہوتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اگر کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اور ان سے پیار بڑھایا جائے, اور ان سے ریلیشن شپ کو ڈیپ کیا جائے, اسٹرانگ کیا جائے. یہی تو بائبل کہتی ہے کہ تم اس گریس کے ساتھ جو تمہارے فادر کے اوپر ہے اس کا آنر کر کے, اس پر بلیو کر کے, اسے قبول کر کے اپنی چیزوں کو بوتے ہو جو تمہاری اچھی ہیں. اور کہا اس طرح سے تم اس مسا, اس گریس اور اس بلیسنگز کو اپنے نزدیک کرتے ہو. عزیزو, بائبل یہ کہتی ہے
کہ یہ استاد اور ایک شاگرد کے لیے جو دسترخوان لگتا ہے یہ ان کی اور جو تعلق ہے جو ریلیشن شپ ہے اس کو اور یہ نزدیک کرتی ہے. ہم متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 42 ورس سے پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 42 ورس میں یہاں پر یہ لکھا ہے اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک گلاس پانی لکھا ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. آپ یہ سوچو کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جیسس نے کہا ان چھوٹوں کے لیے. اب چھوٹے کون تھے؟ وہ یسوع مسیح کے شاگرد تھے. تو یسوع مسیح کے شاگرد وہی نہیں تھے. یسوع مسیح آج بھی شاگرد بناتا ہے. یسوع مسیح آج بھی میں نے کہا وہ نبی کھڑے کرتا ہے, وہ آج بھی رسول کھڑے کرتا ہے, وہ آج بھی مبشر, استاد اور چرواہے کھڑے کرتا ہے, کیونکہ یہ 5 خدمتیں آج بھی چرچ میں رکھی گئی ہیں اور انہیں کو چھوٹے یسوع مسیح نے کہا. اور یہ کہا اگر کوئی ان کے لیے سیوا کر کے ایک گلاس پانی ہی بوئے گا, لکھا ہے ہیون اس کے لیے اجر کو جاری کرے گا. ہم بائبل میں آنے والے وقت میں ہاسپٹیلٹی کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہاسپٹیلٹی کیسے ہمارے لیے برکتوں کے, گواہیوں کے اور ہیون میں جانے کے راستوں کو اوپن کرتی ہے. عزیزو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح خداون اپنے خادموں پر کی گئی مہربانیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا. آپ اپنے فادر پر, میں نے کہا اپنے ٹیچر پر جو کچھ بھی آپ مہربانی کرتے ہو اور اس کی لائف میں لو گفٹ بوتے ہو, اس کی لائف میں اپنی سیوا اپنا پیار بوتے ہو, لکھا ہے ہیون اس کے لیے اجر کو جاری کرے گا. مجھے لگے گا کئیوں کو یہ ٹیچنگ لگے گی کہ جیسے یہ پاسٹر اپنے فائدے کے لیے ایسی ٹیچنگ دے رہا ہے. یہ فائدے کی ٹیچنگ ہے پر میرے نہیں, وہ آپ کے فائدے کی ہے, کیونکہ آگے جا کر ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ لوگوں نے اپنی مادی چیزوں میں شریک کر کے اپنی سٹوری کو چینج کر لیا. خدا کے نبیوں کو, خدا کے ممسوؤں کو میں نے کہا اپنے وسائل میں, اپنی بلیسنگز میں شریک کر کے اپنے کیس کو چینج کر لیا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام مہربانیاں مسیح خداوند کبھی نظر انداز نہیں کرتا جو اس کے ممسوؤں پر کی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں کچھ ٹائم پہلے منسٹری کے لیے گیا اور وہاں میٹنگ میں جب ہم جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میرا اچانک سے بیلٹ ٹوٹ گیا. اور میں آپ کو ایک بطور ٹیسٹمنی یہ دے رہا ہوں کہ کس طرح سے خدا نے وہاں پر گواہی کھڑی کی. اب میرا بیلٹ ٹوٹ گیا تو وہ پاسٹر جنہوں نے مجھے بلایا تھا, حالانکہ وہ بیلٹ جو انہوں نے میری لائف میں اس وقت بویا یا مجھے دیا وہ ان کے سسرال والوں نے ان کو دیا تھا اور وہ ابھی انہوں نے پہنا نہیں تھا اور وہ ان کے لیے بیش قیمت تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پاسٹر جی کا بیلٹ ٹوٹ گیا, آپ یقین کرو کہ وہ اپنا بیلٹ لے کر آئی اور مجھے دیا کہ پاسٹر جی آپ یہ پہنیے. اور اسی میٹنگ کے بعد آپ یقین کرو کہ ایک شخص جو سیال کوٹ سے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں پر اپنے اس پاسٹر کے لیے لیدر کا بیلٹ لے کر آیا اور اپنے پاسٹر کو اس نے, وہاں کے اس لوکل پاسٹر کو اس نے بیلٹ بویا اور وہ میرے سامنے انہوں نے اس کو بیلٹ دیا. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو خدا نے جو کچھ آپ نے مجھے دیا خدا نے آپ کے لیے اس چیز کو جاری کر دیا اور وہ اس سے بڑھ کر تھا کیونکہ وہ پیور لیدر کا تھا. یہ ایک ٹیسٹمنی ہے, آپ کے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے چھوٹی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ایک مین آف گاڈ نے میری لائف کے اندر بویا خدا نے ان کی لائف میں بونے کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دیا. اور وہ بیلٹ یہاں مطلب ان کے علاقے سے وہ نہیں خریدا گیا تھا. جب وہ لڑکا سیال کوٹ سے چلا, وہ اپنی سٹی سے چلا تو وہیں پر اس نے لے لیا تھا. میں نے پاسٹر سے کہا
कि देखो खुदा का जलाल, कि जो चीज आपने मेरे लिए बोई है खुदा ने उस कमी को पूरा कर दिया है। आपकी लाइफ के लिए ये सब हो सकता है अगर आप, मैंने कहा, बाइबल की इस सच्चाई को मानो तो एक गिलास पानी का भी आपके लिए अजर है। और यहां पर यह सीखा जाता है कि अगर कोई एक मैन ऑफ गॉड की लाइफ पर मेहरबानी करता है, अपना प्यार जताता है, अपनी सेवा जताता है, उसकी लाइफ के लिए बाइबल कहती है हेवन हिलता है और उसके अजर, उसकी ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। हम एक स्टोरी के वसीले से इस सच्चाई को और भी डीपली सीखेंगे। मेरे साथ देखिए दूसरा सलातीन और उसका 4 बाब और उसकी 8 वर्ष में पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन और उसका 4 बाब और उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी। उसने, लिखा है, उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। आप इस स्टोरी को अपने वक्त में पढ़िएगा, पहली वर्ष से पढ़ोगे तो कलाम ये कहता है कि अलीशा को सामरिया से अमूमन जाना पड़ता था सेवा के काम के लिए शोनीम के इलाके में। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि शोनीम एक कस्बा था, एक गांव था वो, और ये सामरिया और किरमिल के इलाके को जो मिलाने वाली सड़क थी, ये उस पर वाक़या था। और अलीशा जब जब क्रूसेड करने के लिए, सेमिनार करने के लिए, वहां पर प्रचार करने के लिए, मिनिस्ट्री के किसी भी काम के लिए शोनीम को जाता था, तो वहां जितने लोग उस मीटिंग को अटेंड करते थे, आप ये सोचो कि वहां सैकड़ों लोग हैं। और अलीशा की मिनिस्ट्री को उन्होंने देखा, वहां पर प्रोफेसी होती है, हीलिंग होती है, मिरेकल्स होते हैं, वहां पर गॉस्पेल का काम होता है। और बाइबल कहती है वहां उसी हजूम में एक औरत थी जिसने अपना प्यार उन लोगों से कुछ ज्यादा बढ़ के दिखाया और ये कहा कि मैं मैन ऑफ गॉड को अपने घर लेकर जाऊंगी और इसे रोटी खाने पर, इसकी दावत करने पर और अपने वसाइल में इसे शरीक करने पर मैं खुशी महसूस करूंगी। और बाइबल कहती है वो अलीशा के पास गई और कहने लगी, मैन ऑफ गॉड, मैं आपको अपने घर खाने पर मधु करना चाहती हूं। बाइबल साफ कहती है अलीशा ने जाने में जिद की कि वो नहीं जाना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जाना चाहता था, इसका मतलब ये था कि वो उसकी एक्साइटमेंट को देख रहा है, वो उसकी लगन को देख रहा है। कई बार ऐसे होता है, मैंने देखा है, अगर पास्टर साहब किसी के घर में चले जाएं तो कई बार ये देखा गया है कि उनको सुलह मारी जाती है कि आप ये खाएंगे। अब जाहिर है पास्टर जी तो बोलेंगे, ओ नहीं जी, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि आप वो नहीं खाएंगे तो मुझे ये बताइए आप इसी चीज पर खड़े हो गए कि अच्छा वो नहीं खाएंगे, तो मुझे बताओ आपकी एक्साइटमेंट कहां पर गई, आपका वो चाह, वो लगन कहां पर गई। बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है कि अलीशा वहां पर जिद कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, पर मतलब ये नहीं था कि वो नहीं जाना चाहता था। मतलब यहां पर यह सिखाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि वो उस औरत के चाह को, वो उसके प्यार को, वो उसकी लगन को, वो उसकी एक्साइटमेंट को चेक कर रहा था कि अगर मैं ना करूं तो क्या ये फिर भी जिद करेगी। और हां, उसने जिद की और कहा, मैन ऑफ गॉड, मैं आपको अपने घर लेकर जाना चाहती हूं। और उसने, बाइबल कहती है, डिनर पर बुलाया। और यहां पर आप ये यकीन करो कि उस गांव के अंदर, उस मीटिंग में जितने भी लोग थे, इस औरत का प्यार उनसे एक्स्ट्रा था, इसकी वफादारी उनसे एक्स्ट्रा थी। वो सभी तालीम पाने वाले थे, लेकिन अच्छी चीजों में शरीक करने वाला कौन था? सिर्फ वो वाहिद लेडी। हम बाइबल में ये सीख रहे हैं कि तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में शरीक करे। आप ये सोचो, उस क्रूसेड में जो अलीशा ने लिया, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों ने मुजज़ात होते देखे, सैकड़ों ने हीलिंग होते देखी, प्रोफेटिक काम होते देखा, डिलीवरेंस काम होते देखा।
اور ہر ایک اس میٹنگ میں بڑا ایکسائٹڈ ہے ان کاموں کو دیکھ کر. لیکن مجھے بتاؤ, کسی نے یہ نہ چاہا کہ ہم نے اس مین آف گاڈ سے تعلیم پائی ہے, ہم نے شفا پائی ہے, ہم نے بلیسنگز کو پایا ہے, اور کسی نے بھی اپنے وسائل میں, اپنی بلیسنگز میں, اپنے گھر میں شریک نہیں کیا اسے. پر ایک عورت ان میں سے اٹھی. آپ کی سٹوری چینج ہو سکتی ہے, میں نے کہا آپ کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کا لو, میں نے کہا ایک مین آف گاڈ کے لیے اور سچے خدا کے لیے کھڑا ہے, آپ بدل جاؤ گے, آپ اپنے کیس کو ہلتے دیکھو گے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں, وہ مرد خدا الیشا, لکھا ہے صرف روحانی تعلیم ہی بائبل کہتی ہے ان کو نہیں دے رہا تھا, بلکہ ان کے بیچ میں ہیلنگ, پرفیٹک اور ڈیلیورنس یہ سب کر رہا تھا. اور لکھا ہے وہاں پر ایک عورت ان کاموں کو دیکھ کر ہلی. لکھا ہے اس گاسپل نے اس کے دل کو کھول دیا اور وہ اسے اپنے گھر اتارنا چاہتی ہے, اور اس نے مین آف گاڈ سے کہا آپ میرے گھر چلیے, اور بائبل کہتی ہے اس نے اسے مجبور کیا. ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اس عورت کو الیشا نے پہلی بار انکار کیا, اور اس عورت کو الیشا پروفٹ سے پہلی بار واقفیت پیدا کرنے میں, تعلق بنانے میں ذرا مشکل ہوئی. لیکن آپ آگے جا کر یہ پڑھو گے, آئندہ جب الیشا پروفٹ اس علاقے میں کروسٹ کے لیے, کنونشن کے لیے, ہیلنگ کے لیے, سیمینار کے لیے یا پرچار کے لیے وہ جب گائے, وہ سیدھا اسی عورت کے گھر میں گئے, کیونکہ اس کا پیار, اس کی خدمت الیشا نبی کو بھا چکی تھی. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر اگر ہو تو شنومی عورت کے گھر کے جیسا ہو جہاں پر الیشا کو جانا پسند تھا. اگر آپ کا گھر ہو تو بیتنیا کے لازر کے گھر کے جیسا ہو جہاں پر یسوع مسیح کو جانا پسند تھا. ایمین. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ دو بہنیں تھیں, بائبل کہتی ایک ٹیچنگ سن رہی تھی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک یسوع مسیح کی سیوا کر رہی تھی. عزیزو, وہاں پر یسوع مسیح کو جانا پسند تھا, اور یہاں پر الیشا کو آنا پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مادی وسائل ان کی منسٹری کے لیے پورے طور پر کھلے تھے. آمین. سو یہاں یہ سیکھا جاتا ہے, 8 ورس میں لکھا ہے, یہ پہلا سلاطین 4 باب اور اس کی 8 ورس میں لکھا ہے, پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا, لکھا ہے روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. کیا کھانے کے لیے؟ روٹی کھانے کے لیے. وہ لنچ کا ٹائم ہو سکتا ہے, وہ ڈنر کا ٹائم ہو سکتا ہے. الیشا کو جب وہاں جانا ہوتا کھانے کے لیے سیدھا اسی عورت کے گھر میں جاتا. اور یہاں پر سنیے, ہم بائبل میں پڑھتے کہ گلتیوں 6 باب کی 6 ورس کی ٹیچنگ جو پالوس نے گلتیوں کے خط کو, گلتیوں کی کلیسیا کو دی ہے. آپ یہ سوچو اس ٹیچنگ کو ہم اس عورت کی لائف میں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں, وہ پورے طور پر اس ٹیچنگ پر پورا اتری, اور اس نے لکھا ہے کہ مین آف گاڈ کو لکھا ہے اپنے مادی وسائل میں شریک کیا, اس کی کفالت کی, اس کا بھار اٹھایا. اور جب مین آف گاڈ وہاں پر گئے, لکھا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا. آگے جا کر آپ پڑھو گے, لکھا ہے بائبل یہ کہتی ہے اس عورت نے یہ پلان بنایا کہ وہ مرد خدا کو سرپرائز کرے گی. ہم یہ پڑھتے ہیں, لکھا ہے بائبل کہتی ہے کہ اس نے مرد خدا کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کیا, اس نے اس کی سوچ اور اس کی توقع سے زیادہ کیا, اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر یہ صلاح کی ہم کیوں نہ اس کے لیے کچھ کریں. 9 ورس میں لکھا ہے, سو اس نے اپنے شوہر سے کہا, دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. 10 ورس میں لکھا ہے, ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں, اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں, پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا. ایمین. آپ سوچو, ایک عورت ایسا سوچ رہی ہے, اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ امیر عورت تھی. تو امیر تو آج بھی لوگ ہیں, آج بھی ایک سے ایک بڑھ کر اس دنیا میں مالدار آدمی ہے,
لیکن سوال یہ ہے کہ کون اپنے وسائل میں خدا کو شریک کرتا ہے؟ صاحب بائبل کہتی ہے یہ بھانج عورت تھی، اور بائبل یہ کہتی کہ وہ مالدار عورت تھی، لیکن جب علیشا کی میٹنگ کو اٹینڈ کیا، اس نے ٹیچنگ کو لیا، اس نے معجزات کو ہوتے دیکھا، خدا نے اس کے من کو کھولا، اور بائبل کہتی ہے اس نے مین آف گاڈ کو اپنے مادی وسائل میں شریک کیا، اور نہ صرف شریک کیا بلکہ اس کی پوری کفالت کی، اس کا بھار اٹھایا، اپنے ہسبینڈ سے کہا یہ بندہ جو مرد خدا ہمارے علاقے میں آتا، میں اس کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتی ہوں، اور لکھا اس نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہا میں کیوں نہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ، اور نہ صرف گھر بناؤ، اس کی سہولتوں کی ساری چیزیں وہاں پر رکھو۔ لکھا اس نے اس کے لیے بیڈ رکھا، بائبل کہتی اس نے اس کے لیے میز رکھا، چوکی رکھی، شمعدان رکھا، تاکہ جب جب مرد خدا آئے ہمارے گھر میں رہے۔ اپنے لیے ایسا سوچنا یہ معمولی بات ہے، سبھی اپنے لیے سوچتے ہیں ان کا بیڈ روم اچھا ہونا چاہیے، ان کا میٹرس اچھا ہونا چاہیے، ان کے گھر میں اے سی ہونا چاہیے، یہ سب سوچتے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا منسٹری کے لیے ایسا کچھ سوچتا ہے؟ کسی مین آف گاڈ کے لیے یا خدا کی سیوا کے لیے ایسا سوچنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اس عورت نے بائبل کہتی کہ کچھ ایکسٹرا کیا۔ اگر آپ خدا کو سرپرائز کرتے ہو تو کیا خدا آپ کو سرپرائز نہیں کرے گا؟ اگر آپ خدا کی سیوا کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا خدا آپ کی گواہیوں کو رکا رہنے دے گا؟ کیا آپ کی سٹوری کو سٹل رہنے دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہیون آپ کی سیوا کو دیکھ کر ہلتا ہے، وہ ڈیوائن، میں نے کہا طاقتیں، وہ ڈیوائن پاورز بائبل کہتی وہ حرکت میں آ جاتی ہیں فقط آپ کی سیوا کو دیکھ کر، جو خدا کے لیے اور اس کے ممسوک کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے بائبل کہتی ہے کہ اس عورت نے لکھا ہے کہ اس کے لیے مطلب مرد خدا علیشا کے لیے ایک بڑا پلان بنایا اور کہا میں اپنے گھر کے اوپر ایک گھر بناؤں گی، اور بائبل کہتی ہے اس نے سچ میں ایسا کر دکھایا۔ اور یہاں یہ پڑھا جاتا ہے جو گفٹ اس عورت نے مرد خدا کی منسٹری میں بویا تھا، آپ یقین کرو اس سے وہ مرد خدا نہایت خوش ہوا، اور لکھا ہے مرد خدا اس کی خدمت کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا، اور اس کا مسا، اس کی بلیسنگز، اس کا گریس اس قدر ہل چکا تھا کہ اب وہ عورت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس عورت کو سرپرائز کرنا چاہتا ہے، وہ بھی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے اس نے 12ویں ورس میں لکھا ہے، اگر اسی چیپٹر کی آپ 12ویں ورس کو پڑھو گے تو یہاں لکھا ہے پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شنومی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اور یہاں پر یہ لکھا ہے آگے 13ویں ورس کہتی ہے مرد خدا نے کہا کیا میں بادشاہ سے تیرے لیے سفارش کروں، اور جو تو چاہتی ہے وہ بادشاہ تیرے لیے کرے۔ اب یہاں پر یہ صاف اس سے مطلب ہے کہ علیشا نبی کی جو اپروچ تھی وہ اوپرلی گورنمنٹ لیول تک اس کی اپروچ تھی، اور اس نے کہا اگر تیرا کوئی کام رکا پڑا ہے تو مجھے بتا، میں گورنمنٹ لیول تک اپروچ رکھتا ہوں اور وہ تیرا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا میرا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ابھی رکا پڑا ہو۔ لیکن سنیے 15ویں ورس کیا کہتی ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے تب اس نے کہا اسے بلا، بلکہ 14ویں ورس کے مطابق اگر آپ پڑھو گے 14ویں ورس میں لکھا ہے جہازی نے کہا، بائبل کہتی ہے اس نے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس نے کہا اس کا شوہر بھی بڈھا ہو چکا ہے، اور جہازی نے اس کے لیے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر مرد خدا اسے کچھ دینا ہی ہے تو آپ اسے بچے کی برکت کے ساتھ کھڑا کرو، اسے بچے کی برکت دو کہ خدا اسے بیبی کے ساتھ بلیس کرے۔ آگے لکھا ہے 15ویں ورس کہتی ہے تب اس نے اسے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلا لیا تب وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ 16ویں ورس کہتی ہے تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، ہے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ اس کا مطلب تھا
کہ وہ ان الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی. ایسا نہیں کہ نبی کر نہیں سکتا، اسے اپنی سچویشن پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا ہسبینڈ بوڑھا ہو چکا ہے اور میں بھی ایک لمبے ٹائم سے بھانج ہوں، اور کیسے ایسے ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کے کہنے کے مطابق ہوا، اور بائبل کہتی ہے اسی وقت پر جو نبی نے اس کو کہا تھا، خدا نے اسے بیبی بوائے کے ساتھ بلیس کیا. آمین. اور کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ اس عورت کی خدا نے سٹوری کو بدل دیا، اس عورت کی خدا نے سچویشن کو بدل دیا، اور وہ سب کچھ اس کے لیے ہوا جو ابھی تک ہوا نہیں تھا. لیکن ہوا کیسے؟ ہم صاف پڑھتے ہیں کہ تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو ہر اچھی چیز میں شریک کرے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عورت شونومی عورت تھی، اس علاقے میں رہتی تھی، اور الیشا نبی جب وہاں پر جا کر سیوا کا کام کرتے تھے، منسٹری کرتے تھے، تو یہ عورت ان میٹنگز کو اٹینڈ کرتی تھی، تعلیم پا رہی تھی. اور بائبل کہتی ہے اس کا دل ہلا کہ اب میں اسے اپنے وسائل میں شریک کروں. خدا نے اس کی کہانی بدل دی. خدا نے بائبل کہتی کہ اس کے بھانج پن کے قرض کو توڑ دیا. یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ موسم بہار کے پورے ہونے پر خدا نے اسے بیبی بوائے کے ساتھ بلیس کر دیا. سب بولو آمین. آپ اندازہ کریں کہ عورت کا جب الیشا نبی نے لکھا یہ کیس سنا، لیکن بائبل کہتی کہ اس قرض کو وہاں اس کے شبدوں نے، اس کے الفاظ نے بریک کیا. اور بائبل کہتی ہے کہ نئی سٹوری کو وہاں پر رقم بند کر دیا گیا کہ خدا نے اس پروفٹ کے کہنے کے مطابق کیا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی سٹوری چینج ہوئی. سب بولو آمین. اس لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو کیا کرے؟ ہر اچھی چیز میں شریک کرے. آپ اجتناب مت کرو، آپ پرہیز مت کرو، آپ گریز مت کرو اپنی اچھی چیزوں کو خدا اور خدا کے ممسوح کی لائف میں بونے کے لیے. اور دیکھو کہ خدا کس طرح سے آپ کے اناج پر، آپ کے روپے پیسے پر، آپ کی اولاد پر سورگ کے ڈورز کو، اس کی کھڑکیوں کو وہ اوپن کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم پڑھتے کہ بائبل میں آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. ہم یہاں ایک سٹوری کو پڑھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 16واں چیپٹر، اور اس کی ہم پڑھیں گے. یہاں 13ویں ورس میں لکھا ہے کہ پالوس نے ندی کے کنارے بہت سی عورتوں کو دیکھا، اور لکھا ہے وہ ان کو کلام سنانے لگا، وہ ان کو پرچار کرنے لگا. اور بائبل یہ کہتی کہ 14ویں ورس میں کہ تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست لودیا نام کرنز بیچنے والی ایک عورت تھی جو سن رہی تھی. وہ تعلیم پا رہی تھی، وہ اس گوسپل کو سن رہی تھی. اور بائبل یہ کہتی کہ اس پرچار کو سنتے سنتے خدا نے اس کے من کو بدل دیا. خدا نے اس کے من کو بدل دیا. اور خداوند نے، بائبل یہ کہتی کہ جب اس کے من کو بدلا، اس کا من کھلا. اور یہاں پر یہ پڑھتے ہیں اس نے اپنے پریوار سمیت بپتسمہ لیا، اس کا گھرانہ بدل گیا. اور بائبل مقدس یہ کہتی کہ جب اس کا پریوار بدل گیا، صاف ہم یہ سیکھتے ہیں، کلام گواہی دیتا ہے اس عورت نے، آپ پڑھو گے اس واقعہ میں 15ویں ورس میں 16ویں ورس میں، اس عورت نے پالوس کو ضد کر کے اپنے گھر اتارا، اپنے وسائل میں شریک کیا. آپ مجھے بتاؤ کہ جب اس نے اسے اپنے گھر اتارا، کیا اس نے اس کے لیے چائے کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس نے اس کے لیے ڈنر کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس نے اس کے رہنے کا بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں یہ سلویشن پا چکی تھی. اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ یہ پہلے سے ہی خدا پرست تھی، لیکن ابھی تک یہ بپٹائز نہیں ہوئی تھی. ابھی تک بائبل کہتی ہے اس خوشخبری کو جو پالوس کے وسیلے سے خدا لوگوں تک لے کے جا رہا تھا، اس سے یہ نا آشنا تھی. لیکن جیسے کہ اس نے اس خوشخبری کو سنا، آپ بائبل میں یہ پڑھتے ہو اس نے پالوس کو ضد کر کے اپنے گھر اتارا. اور جب گھر اتارا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ہر مادی اس نے وسائل میں اس کو شریک کیا، مادی بلیسنگز میں شریک کیا، کھانا پینا، خدمت، سیوا، سب اس کے لیے اس نے ان کے لیے کھول دیا.
اور یہ سوچو کہ وہاں پر سلویشن کا کام ہوا. عزیزو یہ بائبل کی ٹیچنگ ہے, یہ بائبل کا وہ حصہ ہے, میں نے کہا جو ہر ایک مسیحی پر بائبل ان چیزوں کے لیے فرض عائد کرتی ہے. یہ تمام فرائض ہیں کہ آپ کو ایک مین آف گاڈ کے لیے کیا کیا کرنا ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں, تواریخ کی کتاب میں بادشاہ نے یہوشافط نے کہا تھا کہ خدا کے اوپر ایمان رکھو گے تو تم قائم کیے جاؤ گے, اور خدا کے نبیوں کا یقین کرو گے تو تم کامیاب رہو گے. اور میں اس ٹیچنگ کو آگے خدا کی روح کی رہنمائی میں لے کر چلاؤں کہ ہمیں نہ صرف خدا کے نبیوں پر یقین کرنا ہے بلکہ خدا کے نبیوں کو قبول بھی کرنا ہے, اور نہ صرف یقین کرنا قبول کرنا بلکہ بائبل کہتی ہے ان کی عزت بھی کرنا ہے, اور نہ صرف قبول کرنا یقین کرنا ان کی عزت کرنا بلکہ بائبل کہتی ہے ان کو ہر اپنی اچھی چیز میں شریک بھی کرنا ہے. اور یہ وہ ٹیچنگ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ اپنی لائف پر ان چیزوں کو لاگو کر پائے تو نتائج 100% خدا آپ کے لیے ریلیز کرے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جب ان چیزوں کو سیکھ رہے ہو اور آپ منسٹری کو پورے طور پر سپورٹ کرنے کے لیے اپنا من بنا چکے ہو, اور آپ ایک مین آف گاڈ کا بائبل کے اندر وہ رتبہ وہ حیثیت کو سچے من سے پہچان چکے ہو, اور میری یہ دل سے دعا ہے یہ ٹیچنگ آپ کے دل پر نقش رہے, آپ کے گھرانے آپ کی نسلیں اس ٹیچنگ کو سنیں اور اسے سچے من سے فالو کریں, اور خدا اس ٹیچنگ کے وسیلے سے آپ کی اسپرچل لائف کو ایک نئی سمت دے, اور میرا خدا اس ٹیچنگ کے وسیلے سے نئے ڈورز کو اوپن کرے آپ کے لیے, اور آپ کے گھرانے اس گریس اور اس ٹیچنگ کے اوپر جو سامرتھ ہے اس کو سچے من سے فالو کریں اور انجوائے بھی کریں, یشوع مسیح کے نام میں آمین. سو عزیزو, ہم نے مسیحی زندگی کے جو اہم ترین فرائض ہیں ہم نے ان پر بات کی ہے, اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو سیکھا ہے, اور میرا یہ ایمان ہے آپ ضرور اس ٹیچنگ کو اپنی لائف پر لاگو کرنے والے ہو, یسوع مسیح کے نام میں آمین. آئیے دعا کریں گے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس ٹیچنگ کے چاروں پارٹس کو سنا ہے اور ان نکات کو جو اور ان پوائنٹس کو جن کو ہم نے سیکھا ہے, ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم سچے من سے اس کو اپنے اوپر لاگو کر پائیں. آمین. اے قدوس باپ, میں تیرا خادم ہونے کے ناطے دعا کرتا ہوں جتنوں نے اس خوشخبری کو سنا ہے خدا ان کی لائف چینج ہو, اور وہ خدا ہر اس چیز کو جو خدا تیری طرف سے ان کے لیے جاری ہے, اے خدا ان چیزوں کے اندر وہ خدا تجھے اور تیرے لوگوں کو حصے دار بنائے, ان کی عزت کریں, وہ تیرے خادموں پر یقین کریں اور وہ انہیں سچے من سے قبول کریں. اے خدا یہ ٹیچنگ خدا بہت سی کلیسیاؤں کو اے خدا ان کی حالت کو بدلے, بہت سے مسیحوں کو بدلے, بہت سے ڈسائپلز کو خدا ان کی لائف کو چینج کرے, اور جتنے لوگ اے خدا اس ویڈیو کے وسیلے سے خوشخبری کو سنے, اب کے لوگ اور آئندہ آنے والے لوگ جتنے خدا اس ٹیچنگ کو فالو کریں اور سنیں, یسوع مسیح کے نام میں اے خدا یہ گریس اور یہ بلیسنگز اور یہ انوائنٹنگ جو میری لائف پر ہے یسوع مسیح کے نام سے وہ ان کی لائف کا حصہ بنے, اور ہر ان کی لائف کے حصے میں نتائج کو پیدا کرے, یسوع کے جلالی نام میں آمین. آمین. گاڈ بلیس یو عزیزو, اور خداوند نے چاہا تو ہم بہت جلد اسٹڈی کے ایک نئے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے, اور خدا یقیناً آپ کو برکت دے گا. آمین. گاڈ بلیس یو.